अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पंजाब में सियासी तमाशा कहें, सर्कस कहें, ये पाकिस्तान का मुल्क है। यहां पर जिसको जब दिल करता है वो आइन, कानून, जमहूरियत, मोरालिटी, इखलाकियात, इसके बड़े दर्स देते हैं, बड़े भाषण देते हैं। लेकिन देखिए हो क्या रहा है इस वक्त। हो ये रहा है कि एक हुकूमत तहलील करने की कोशिश एक सियासी जमात कर रही है, तहरीके इंसाफ। दूसरी जमात चाहती है, या पीडीएम का कोalition और अलायंस ये चाहता है कि असेंबली तहलील ना हो। एक गवर्नर ने आज 4 बजे के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा कि एतमाद का वोट लें। स्पीकर ने रूलिंग दी, उसने कहा जुम्मे को इजलास होगा, पहले अदम एतमाद टैकल होगी, बाद में देखेंगे एतमाद का वोट। इस पर आज की जो सारी डेवलपमेंट्स, क्या साराहियां क्या हैं, मार्केट की खबर क्या है। इजलास तो आज नहीं हुआ, ये कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए गए चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाहर। अब या तो आज रात 12 बजे, क्योंकि आज के दिन एतमाद का वोट होना था, आज के दिन 12 बजे रात को गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर सकता और एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा, मामला जाहिर है अदालत में जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर राज लग सकता है, ये खबरें भी आ रही हैं, उस सूरत में भी मामला अदालत में जाएगा। बार बार ये पार्लियामान के मामला इस पावर पॉलिटिक्स में दे ऑल एंड अप कि वो पहुंच जाते हैं अदालतों में। कितनी बदकिस्मती है कि सियासतदान इस कुर्सी की खातिर अपनी ताकत को, अपने जो उनका डोमेन है, पार्लियामानी डोमेन, उसको इस हद तक कमजोर कर रहे हैं। आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग थी, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो गई सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की एक रूलिंग थी, वो भी गई सुप्रीम कोर्ट, उसको भी उड़ा दिया गया। अब एक और रूलिंग है स्पीकर की, अब देखना है इस रूलिंग का क्या हशर होगा, क्या ये होल्ड करेगी, नहीं करेगी। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, तज्जिया लेंगे जरा आज कि ये आखिर हमारी पॉलिटिक्स ऐसी क्यों है, क्यों इतना तबाह हर वक्त खड़ा हो जाता है जब। लेकिन इससे पहले लीगल व्यू लेते हैं जरा सलमान अकरम राजा साहब से। वसीम बदामी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, ये जाहिर है हम तो इसको जाहिर कोई इसको तमाशा कहेगा, कोई कह रहा है सर्कस लगी हुई है, बट व्हाट इज गोइंग ऑन। सबसे पहले, क्योंकि यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल व्यू ऑल्सो, ये क्यों ऐसा होता है? व्हाई इज इट दैट वी गेट स्टक इन दिस अगेन एंड अगेन कि कोई इस तरह का बहरान खड़ा हो जाता है और एक तमाशा शुरू हो जाता है? देखिए, एक तो वजह उसकी ये है कि ताकत का जो हुसूल है वो बिल्कुल एक मतबा नजर है कि किसी ना किसी तरीके से पिछाड़ना है अपने मद्दे मुकाबिल को, हरीफ को, और उसमें कानून जो है वो एक हीला और एक हरबा बन जाता है। अब देखिए ना, यहाँ क्या किया, हमारे आइन में 2 तरीके हैं किसी वजीर आला को हटाने की। एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो किसी वक्त भी पेश किया जा सकता है जब एक ऐवान में सेशन जो है असेंबली का वो चल रहा हो। उसके दौरान आइन ये कहता है कि कोई भी मेंबर 20% मेंबरान के दस्तखत के साथ पेश कर सकता है, सेक्रेटरी को वो देगा, और उसके बाद ये 7 दिनों के बाद ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगी और उसमें 3 से 7 दिन बहस होगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मेरी नजर में कि अगर सेशन नहीं हो रहा तो गवर्नर साहब जो है वो ये समझते हैं कि ये वजीर आला जो है एतमाद खो बैठा है अक्सरियत का, लेकिन चूंकि सेशन नहीं बुलाया जा रहा इसलिए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालना या हटाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में गवर्नर साहब हुक्म दे सकते हैं स्पीकर को कि एक सेशन मुनक्किद किया जाए और उसमें ये जो मामला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो ऐवान के सामने रखा जाए। अच्छा राजा साहब, इसमें एक सवाल जाहिर है कि अगर सेशन चल रहा हो तब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपका ख्याल है कि नहीं कहा जा सकता? अगर सेशन में यही मामला अब अदालत में जाएगा, क्योंकि देखिए लिखा ये है आइन के आर्टिकल 130(7) में दैट द गवर्नर ने समन सेशन। अब जब सेशन चल रहा है तो फिर गवर्नर साहब उसको समन नहीं कर सकते क्योंकि सेशन मौजूद है। समन का मतलब भी ये होता है कि सेशन नहीं चल रहा, ऐवान प्रोरोग हो चुका है, यानी कि जो पिछला सेशन था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, और अब गवर्नर साहब ये कह रही हैं चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुमकिन नहीं है, सेशन चल नहीं रहा, लिहाजा सेशन जो है वो उसका इनेकाद किया जाए, मुनक्किद किया जाए और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि एतजाज साहब का कल व्यू ये था कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी 73 की,
उस वक्त सुबह डे टू डे अफेयर्स का भी इजलास होता था, रात को स्पेशल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो भी हुआ करता था। आप ये कह रहे हैं कि वो अनैमली थी, वो एक गैर मामूली बात थी, या ये गैर मामूली बात थी? नहीं, देखिए सेशन और इजलास में फर्क है, इसको समझिए। कल मैंने सुना है साहब को बसद एहतराम, थोड़ा सा मैं इसमें एक इजाफा करूंगा। देखिए सेशन का ये मतलब है कि सूबाई असेंबली का एक सेशन, हम कहते हैं कि सूबाई असेंबली का 150वां सेशन है। वो सेशन हो सकता है 4 महीनों पर मुहित हो, और उस सेशन के दौरान कई इजलास होंगे सूबाई असेंबली के। अब हर इजलास तो जाहिर है मुनफरिद होगा, उसमें जो कार्रवाई है वो भी मुनफरिद हो सकती है, लेकिन सेशन ये वही है जो चल रहा है तवातुर के साथ। उसमें एडजर्नमेंट हो सकती है, एडजर्नमेंट के बाद दोबारा सेशन शुरू हो जाएगा, उसका इजलास एक नया मुनक्किद होगा। जो कल मिसाल दी वो इजलास के बारे में थी कि एक सेशन चल रहा है, उसके सुबह के इजलास में एक काम हुआ, दोपहर के इजलास में दूसरा काम हुआ। लेकिन हमने अब अपने आइन के जो अल्फाज हैं उनको देखना है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या नफाजी थी वो हमारे सामने नहीं है। आज जो अल्फाज हैं वो ये हैं, द गवर्नर में समन अ सेशन, ये 130(7) में बड़ी वजाहत से लिखा है। एक मुनक्किद शुदा सेशन को समन तो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बहस खड़ी हुई है। दूसरा ये कि जो ये किया गया कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश की गई, जिसकी वजह से वजीर आला का जो इख्तियार है असेंबली की तहरीक का वो एक तरह से मुअल्लक हो गया, और उसके फौरन बाद ही गवर्नर साहब ने मनसूबा साजी के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तहरीक जो है वो पेश कर दी। यानी कि मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक दिन के वक्फे के साथ किया जाए। 19 तारीख को उन्होंने कहा कि 21 को ये पेश करो, और जो आइन है वो ये मौका देता है मेंबरान को कि अगर वो मौजूद नहीं है वापस आ सकें। इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 7 दिन का अरसा है जो सेक्रेटरी के पास है। 7 दिन के बाद सेक्रेटरी ये मामला ऐवान के सामने रखेगा और फिर 3 से 7 दिन बहस हो। अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये स्पीकर की स्वाबदीद है, उसके सामने 2 चीजें हैं। एक अदम एतमाद की तहरीक आई है, और एक गवर्नर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लें। क्या ये स्वाबीदी इख्तियार है कि पहला कौन सा होगा, या जो दाखिले दफ्तर पहले होगा पहला उसके ऊपर वोटिंग होगी? लेकिन जो रूलिंग दी है स्पीकर साहब ने वो बज़ाहिर इस बुनियाद पे है कि गवर्नर साहब सेशन डिमांड नहीं कर सकते, समन नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते कि उसको मुनक्किद करो, जबकि वो मुनक्किद शुदा है, चल रहा है सेशन। उन्होंने ये कहा है कि जबकि सेशन खत्म होगा तब आपको इख्तियार होगा ये हुक्म देने का कि एक नया सेशन जो है वो मुनक्किद किया जाए और उसमें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश की जाए। तो उन्होंने इस बुनियाद पे जो एक रूलिंग दी है उसका इख्तियार बिल्कुल उनको है। कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर ही होता है। अब स्पीकर साहब ने सूरत हाल को सामने रखा और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता नजर जो है वो अपनाया। अब देखना ये है कि सर लेकिन इसमें यह भी कहा स्पीकर साहब ने कि पहले दाखिले दफ्तर हुई थी अदम एतमाद, मेरे पास पहले अदम एतमाद आई थी। जी वो भी ठीक बात है। उन्होंने ये कहा कि देखिए एक तो ये मुनक्किद शुदा है इजलास, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें पहले जो है नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है अदम एतमाद की वो आ गई और उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और उस कार्रवाई के इनेकाद के दौरान आपने एक ये नई तहरीक भेज दी है जिसकी वजह से वो जो कार्रवाई शुरू है वो बिल्कुल अगर इस पर हम अमल करना शुरू कर दें तो मफकूद हो जाएगी। और दूसरा ये 6 से 7 अरकान मेरी दानिश में पीटीआई पीएमएल मुल्क से बाहर इस वक्त मुल्क में नहीं है, उनको मौका देना जरूरी है कि वो वापस आ सके। इसीलिए आइन में नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है उसके लिए सेक्रेटरी को पहले पाबंद किया गया है कि 7 दिन तक वो उसको हाउस में पेश ना करे, और पेश करने के बाद भी कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का वक्त है। लिहाजा 10 से 14 दिन का अरसा जो है वो आइन ने तजवीज किया है। अब जो गवर्नर साहब ने किया कि 1 दिन के वक्फे से आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर लें, जबकि नो कॉन्फिडेंस का मामला सर देखें उनको इतना क्रेडिट तो दें कि वो अगर कहते हैं कि 4 घंटे बाद कर लें तो करने को तो वो भी कर सकते थे ना। अगर कर सकते थे, वो कहते हैं 4 घंटे बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले मतलब मैं डीनोटिफाई कर दूंगा। जी हर आइन की एक रूह होती है, हर कानून की एक रूह होती है। अगर तो आप रूह के मुताबिक चलें तो इस तरह के ये स्पिरिट ऑफ कॉन्शियस। सर ये बताएं सीएम को डी नोटिफाई होना गैर कानूनी होगा अगर कर दिया गया आज रात को, तो गैर आईनी गैर कानूनी? मेरी नजर में ये गैर आईनी होगा। फिर जाहिर है ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत देखिए डी नोटिफाई कैसे हो सकता है। आइन ये कहता है कि अगर गवर्नर के कहने पे मुनक्किद शुदा सेशन में वजीर आला जो है एतमाद का वोट ना ले सके तो फिर उसको समझा जाएगा कि वो वजीर आला नहीं रहा। यहां तो सेशन हुआ ही नहीं, आज ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ
جس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اعتماد کا ووٹ دینے میں ناکام ہوئے ہوں تو پھر کس طرح ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا؟ سر یہ بتائیں کہ صدر پاکستان گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہٹائیں گے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، اپنے آپ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کہتے ہیں سی ایم کا ڈی نوٹیفائی ہونا بھی غیر قانونی ہوگا۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے قانونی رکاوٹ دیکھ رہے تھے۔ اجازت میں ذرا کراچی سے شروع کرتا ہوں، وسیم مدامی سے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک تو کہہ دیا، کچھ ذرا لاجیکل باتیں بھی ہیں جو ہم لاجک کے طور پہ ہی کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے کہا جناب اسپیکر اجلاس بلائے۔ مدامی صاحب آپ امیجن کریں کوئی ایسی اسمبلی کہ اسپیکر ایک پارٹی کا ہو اور وزیر اعلیٰ دوسری پارٹی کا ہو۔ ایسا ہوا ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہار جائے، وزیر اعلیٰ کا معافی چاہتا ہوں، جو اسپیکر کا الیکشن ہے رولنگ پارٹی ہار جائے، اس کو کہا جائے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور لیں اگلے 48 گھنٹے کے دوران، اور اسپیکر اجلاس ہی نہ بلائے اسمبلی کا، اور آپ اسپیکر وزیر اعلیٰ فارغ کر دیں۔ یہ بھی تو بڑی دلچسپ، لاجیکلی اسپیکنگ اٹ جسٹ لکس وہ، بٹ یہ بتائیے گا کہ یہ تماشے چلتے رہیں گے اس ملک میں مدامی صاحب؟ بہن جی کیا ہم تماشوں کے لیے اس طرح کے تماشے کرنے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے نا کہ ایک تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ بات تو تقریباً طے لگتی ہے نا کہ یہ اب عدالت میں ہی جا کے یہ معاملہ طے ہونا ہے۔ باقی وہ آئین اور قانون اور رولز اور بزنس اور لاز یہ سب ایک موم کی ناک کی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں، جس میں جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ابھی جس طرح بات ہوئی کہ جناب ایک اسپرٹ ہوتی ہے آئین کی، اور وہ اسپرٹ ہر جگہ پہ وائلیٹ ہوتی ہے۔ یہ اب اس میں آپ بہت پہلے نہ بھی جائیں تو حالیہ ماضی میں مجھے یاد ہے یہ جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تھی، پہلا پکڑ دھکڑ کا ہائی پروفائل واقعہ ڈاکٹر عاصم صاحب کی گرفتاری سندھ اسمبلی، وہ راتوں رات قانون آ گیا تھا کہ جناب یوں نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی حالیہ آ جائیں تو نیب ترامیم، پھر آ جائیں تو یہاں پر بھی پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس 24 اکتوبر سے کیوں یہ سیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا؟ روح تو یہاں بھی وائلیٹ ہو رہی ہے نا کہ بھائی اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ آپ ختم کریں گے تو وہ عدم اعتماد نہ لیں، وہ روکو، یہ اجلاس چلا۔ عدم اعتماد نہیں، اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد تو اسی اجلاس میں ہوگا۔ جی ہاں اعتماد کا ووٹ، جی ہاں اعتماد کا ووٹ، سوری کہ اعتماد کا ووٹ نہ آ جائے۔ تو اب اس میں بھی ابھی عدالت جائے گی تو یہ سارے نقطوں کی بڑی دلچسپ سماعت ہوگی کہ اس میں آئی ایم شیور فریق مخالف کی طرف سے یہ سوال اٹھے گا کہ سر اس طرح تو پھر جو ہے وہ اگر سیشن جو ہے وہ ختم ہی نہ ہو تو پھر گورنر کے پاس پریکٹیکلی اسپیکنگ 4 سالوں میں رائٹ ہی نہیں رہے گا کبھی کہ وہ۔ ہاں لیکن ایک آرگومنٹ تو یہ ہے، ایک آرگومنٹ تو یہ ہے، میں مانتا ہوں آپ کی فیلی بسٹرنگ کریں، آپ اس لمبا چلائیں سیشن کو، ختم ہی نہ ہونے دیں کسی سیشن کو۔ دوسرا آرگومنٹ بھی دیکھیں نا، گورنر نے 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیا، نہ دیتا 48 گھنٹے کا ٹائم، 4 گھنٹے کا ٹائم دیتا، کہتا 4 گھنٹے کے بعد مجھے آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے کر دیں ورنہ میں آپ کو رات کو 12 بجے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا۔ کرنے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں وہ جو اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے نا، جو اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایک جمہوریت کا ایک اسپرٹ، یہاں پر جس جگہ قانون خاموش ہے اس کو آپ کہتے ہیں کیونکہ قانون اس کو منع نہیں کر رہا تو اس کو استعمال کر جاؤ، یعنی اجلاس بلاؤ، وہ اجلاس میں اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا، رات کو بیٹھ کر اس کو ڈی نوٹیفائی کرے گورنر اپنا وہ ڈی نوٹیفائی کر دے گا، جو رولا ہوگا بعد میں دیکھیں گے۔ دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس ورکس اینڈ دیٹس ہاؤ اٹس ورکنگ رائٹ ناؤ۔ سر بالکل ایسا ہی ہے، اور دونوں طرف یہی سوچ ہے، ایک نون کے کیمپ میں یہ والی سوچ ہے جو آپ نے بتائی بالکل، اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں آپ باخبر ہیں، ہماری بات ہوتی ہے یہ سنیں میں نے بھی الفاظ کہ بھائی اب وہ گورنر، میں نے صبح کسی سے بات کی کہ بھائی جب وہ ڈی نوٹیفائی کرے گا کیا، اگر ڈی نوٹیفائی کرتے تو کیا کریں گے؟ کہا صاحب ڈی نوٹیفائی وہ کریں، اس کے بعد وہ بچیں یا سی ایم نہ بچیں، معاملہ عدالت میں جانا ہے، کیوس ہی کیوس ہے، وہ کسی بھی صورت میں جناب وہ ٹھیک ہے نا، ہمیں جو ہمیں چاہیے وہ مل جائے گا۔ یہ ہاں تو بس یہ وچ از ویری انفارچونیٹ کہ سب کی کیجویلٹی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کا مطلب اکنامک انسٹیبلٹی ہے، لیکن جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بے شک اسی کیجویلٹی کچھ بھی ہو۔ تو یہی بحث اس وقت بھٹی صاحب شروع ہوئی تھی جب ڈپٹی اسپیکر ہے، وسیم مدامی کو یاد ہوگا، مجھے بلکہ عمران خان صاحب سے بعد میں ملاقات بھی کہا تم بھی تو اتنے وہ کنفیوز ہو گئے تھے اور تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، تو میں نے ان کو آگے سے کہا، میں کہا چیز ہی ایسی ہوئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے سکتی ہے، ہاؤ کین اے ڈپٹی اسپیکر جسٹ سے کہ جی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو میں اس کو رد کر رہا ہوں طریقے عدم اعتماد کو، اور عدالت نے 2 دنوں میں اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف غلط تھی، آج جو حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم کی یا ادھر کی اپوزیشن ہے پنجاب کی، پرابلم یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ حالات ہے، اس میں ٹھیک اور غلط کون ہے۔ لارجلی آپ نے مختلف قانونی آئینی ماہرین کی رائے سنی ہوگی،
میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست ہے, گورنر ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے, جس طرح انہوں نے بھی سمجھایا آپ کو. کل اعتزاز صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سیشن ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر اس پر رائے کافی مختلف ہے کہ کیا گورنر اسپیشل سیشن کال کر سکتا ہے. لیکن اس حد تک جانے کو سب تیار ہیں, چاہے وہ ڈیپٹی اسپیکر کی اس وقت کی رولنگ ہو قاسم سوری صاحب کی, یا اس کے بعد کی رولنگ. دیکھیں دوست مزاری کی رولنگ میں پھر بھی کچھ سمجھ آتا ہے, ایک تکنیکی نقطہ ہے. پارلیمانی پارٹی ہے تو بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ, بٹ پارٹی کے ہیڈ نے کہا کہ آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, اس نے اس کو 10 ووٹ کل عدم کر دیے, نہیں کاؤنٹ کیے. لیکن یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. یعنی رقص پڑ جائے, سرکس شروع ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں دیکھیں, اچھا چلو اینج کر لو. ہاں نہیں سمجھ, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں لوگوں کی طرف سے کہتا ہوں ان کو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھاتا ہوں, پیپل مسٹ بی تھنکنگ واٹ از گوئنگ آن. میں سمجھاتا ہوں. اس میں 2 باتیں کرتا چلوں. ایک تو وہ نیب ترامیم کہیں تو آج جو زرداری صاحب, گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ حلال ہو گیا اور عمران خان کا حرام. احتساب عدالت نے واپس بھجوا دیا ہے کہ اب ہمارے دائرہ کار سے. یہ ہے بے شرمی سے ہوئی نیب ترامیم. مجرموں نے اپنے وکیلوں کو سامنے رکھ کر, مجھے پتہ نہیں واقعی, ہاں انہوں نے واپس بھجوا دیا ہے توشہ خانہ ریفرنس. اچھا پہلی بات. دوسری بات خیر سے یہ ہے کہ کنٹینرز کو خیر سے کیسے پتہ چل گیا کہ وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ویسے نکلتے ہیں صبح, وہ ویسے نکلتے نا جب گھر سے صبح کنٹینر, ہاں تو جا کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج پرویز لائی صاحب کے وہ روٹی شوٹی صحیح دیتے ہیں تو اس لیے ادھر کھڑے. تیسری بات, آپ اس میں سمجھاتا ہوں کیوں نہیں. ویسے کنٹینر کنٹرول کس کے میں ہے یہ پہلے بتائیں نا. بدامی صاحب کے. بدامی صاحب یہ آپ جواب دیں گے اس کا, کیونکہ کنٹینر تو صوبائی حکومت ہی بلائے گی. ہاں میرے خیال میں انلیس کسی نے ویسے اوپر سے کسی کو کہہ دیا یا کنٹینر لا کے پہنچ جائے. اچھا کہ پنجاب گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت؟ نہیں سر, لیکن رانا سناز صاحب نے کس وجہ سے کہا تھا کہ ہم دفتر سیل کر دیں گے؟ کسی وجہ سے کہا ہوگا نا, ورنہ وہ تو نہیں. ان کو وہ انہوں نے آج کہہ رہے تھے فواد چودھری اپنے کام سے کام رکھے. بھائی آپ کا بھی تو یہ کام نہیں ہے. اچھا خیر, چاہ کیا رہے ہیں بھائی جان؟ ایک طرف دیکھیں کہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان مختصر کرتے ہیں, الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے, انہوں نے بڑے الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی بدترین پرفارمنس اور نواز شریف صاحب کو لا کر ان کے زیر سایہ الیکشن لڑنا ہے اور عمران خان صاحب کو اس وقت تک نائل کرنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. عمران خان کی مقبولیت اور اپنی بدترین پرفارمنس اور غیر مقبولیت. صورتحال یہ کہ ایک طرف بھائی جان, ایک طرف ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی آڈیو سامنے میں آپ کو بات بتاؤں بھٹی صاحب, ویسے آڈیوز تو اللہ نہیں, میں ویسے ایک بات سو کمپلیٹ سر, پتہ نہیں ان کے پاس ویسے کتنی کارروائی پڑی ہے, اس میں کیا رکھا ہوا ہے. ہر حسب ضرورت حسب ذائقہ ایک آڈیو لیک ویڈیو لیک آ جاتی ہے. پر پرابلم ایک میرا مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھیں اگر بدترین پرفارمنس کے بعد بھی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ کہتی میں نے الیکشن نہیں کرانا اور اس کے پاس قانونی نکات پورے ہیں, then I don't have a problem. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہاں نو کانفیڈنس آ گئی اور وہ ایک پیچھے محرکات تو ساروں کو پتا ہے کیا تھے, لیکن چلو طریقہ تو قانونی تھا نا اس نے کپڑے تو قانونی پہنے ہوئے تھے نا. پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی کی ہوئی اور ان کے نمبر پورے ہو گئے. ایک جہلانہ طریقہ کار تھا وہ, جو سینا اس کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, ان کے اتحادی علیحدہ ہو گئے. کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک قانونی کپڑے پہنا کے ہی کچھ کام کیا گیا. جب آپ کو پتا لگ جائے نا کہ آپ نے الیکشن میں تو نہیں جانا لیکن میچ میں ہار گیا ہوں, کنسیڈ بھی کر دینا چاہیے سیاستدانوں کو اور جمہوری پارٹیوں کو کہ یار ہم وی کانٹ ہولڈ آن. نہیں سر, میں بات کو کمپلیٹ کر لوں. ایک طرف آڈیوز آ رہی ہیں اور ہمارے بڑے سینئر اور اخلاقی طور پر پہنچے ہوئے بزرگ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ابھی ان کی طرف کون سی فلوٹنگ ویڈیوز آ رہی ہیں. اور دوسری طرف 2002 کا مسترد شدہ سیتا وائٹ کیس اب عدالت میں ہے. اور یعنی اس گھٹیا سطح پر پہنچی ہوئی ہماری وہ سیاست, اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر چادر اور چار دیواری کے بڑے تقدس کے حامی تھے. اس میں چادر اور چار دیواری سے زیادہ سر یہ ایشو ہے. اس میں ایشو یہ ہے, دیکھیں اس ملک کی پالیٹکس میں اگین جو ڈائلیما نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو پیمانہ ہے آپ لوگوں کے کا وہ مختلف ہونا چاہیے. ایک جمہوریت کو ایک ضابطے کے تحت ہونا چاہیے, اس میں ایک گندگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تک جب تک میری بات ہو رہی ہے اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھیں یہی لوگ تھے جو فسطائیت کی مثالیں دیتے تھے نا, ہمیں بیٹھ کے فیشزم کو فسطائیت ہی کہتے ہیں, صحیح مثالیں دیتے ہیں. آپ کو صرف ARY کے ساتھ کیا ہوا پچھلے 6 مہینے وہ دیکھ لیں, آپ کو پتا لگ جائے گا فسطائیت ہوتی کیا ہے.
اچھا پھر اس کے بعد سر اس کے بعد کیا ہے کہ اب تھے نا وہ آپ نے مرکز کی اگزامپل دی. مرکز میں تو تھا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جعلی مینڈیٹ ہے, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں, جعلی اسمبلی ہے, لیکن بیٹھے رہے. عمران خان نے کہا کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا, غلط فیصلہ صحیح فیصلہ قومی اسمبلی سے نکلا. اس نے کہا کہ میں پھر یہ کیا کہہ رہے تھے, ہر روز ہمیں کہتے تھے اگر وہ توڑنا, وہ سنجیدہ الیکشن میں توڑے ہم گارنٹی دیتے ہیں الیکشن کی, یہی کہہ رہے تھے نا, گارنٹی دیتے. اچھا پھر جب 26 نومبر کو راول پنڈی کے جلسے میں آیا تب بھی کہا کہ یہ ایسے ہی مار رہا ہے. پھر جب 17 دسمبر کو آیا تب بھی کہا کہ یہ ایسے ہی مار رہا ہے, پرویز لائی ساتھ چھوڑ دیا. اب کیا کر رہے ہیں, وہ جو آج کل وہ ارجنٹینا کا میسی ہے نا, پنجاب میں میسی محنت سے لائی ہے, کبھی اس کو مس کالیں کر رہے ہیں, کبھی پرویز لائی کے ترلے ڈال رہے ہیں, کبھی 6 اراکین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب کا رونالڈو کون ہے؟ پنجاب کا رونالڈو سالک, چودھری سالک. اچھا پھر کبھی وہ, لیکن اس کو کوچ نے باہر بٹھایا ہوا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کبھی 15 لوگ نہ آ سکیں, پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس, پھر گورنر صاحب. اب گورنر صاحب اس ہٹی پہ بیٹھ بھی جائیں, اس کرانہ سٹور پہ, تو آپ کیا نکالیں گے سر؟ بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی انائیں ضدیں بڑی ہو گئی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ جعلی آپ بیٹھے رہے, اس نے کہا یہ کرپٹ نظام ہے, وہ ادھر سے بھی نکلا ادھر سے بھی نکلا. میں پھر بریک لے لوں, اب آپ کی بات میں نے ساری سمجھ لی, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کہا کرپٹ نظام ہے, پی ڈی ایم نے پھر بھی بیٹھے رہے, ان کا ایک فیصلہ تھا, اور اب جب انہوں نے حکومت لے لی تو اب ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ کہیں گے کہ 3.5 سال اسی نظام میں ہم اپوزیشن میں 1.5 سال اگر مرکز میں تو فورس نہیں, ہم تو نہیں کہتے, لیکن پنجاب میں مورل آرگومنٹ ہارتے ہیں لیکن قانونی طور پہ جیتے ہیں. میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ مورل آرگومنٹ بھی ہارتے ہیں, قانونی آرگومنٹ بھی ہارتے ہیں. سو یہ پرابلم ہے وسیم. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نوبڈی کیس, کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کسی کو کہ کیا ہے, صرف یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہ اصل جو اصول جس کے پیچھے سب بھاگتے ہیں کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے, ہمیں اقتدار کیسے ملتا ہے, کرسی کیسے, کرسی آ جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے لیے, اور اپوزیشن میں تو ویسے ہی اصولی باتیں کرنا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا. ایک بریک رہتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. وسیم بادامی صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں. قانونی نکات ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, اس پر بھی ظاہر ہے ہمارے ملک میں اکثر تو وکلا بھی پولیٹیکل لائنز پر ڈیوائیڈڈ ہیں. اس وجہ سے حکومتی وکلا کہہ رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, بہت سے دوسرے وکلا ہیں جو کہہ رہے ہیں جو تحریک انصاف کی سائڈ پر ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کو انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے یا جو آئین اور قانون کی بات اس طرح سمجھتے بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان سے بھی ویو لیتے رہتے ہیں. لیکن وسیم بادامی صاحب, ایک ہے عدم اعتماد کا جو ایک دائر ہوئی ہے اپوزیشن کی جانب سے, اور ایک ہے اعتماد کا ووٹ. ظاہر ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک جگہ حکومت نے نمبر پورے کرنے, اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا, عدم اعتماد آئی تو اپوزیشن کو نمبر پورے کرنے پڑیں گے. سو اب تو یہ گیم تو یہی بن گئی ہے کہ کون کس کے اوپر بھار ڈالا جائے یہ کام کرنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ ہی گیا, اگر آخر میں اسپیکر صاحب نے کہا جی مجھے تو معافی چاہتا ہوں, چیف منسٹر نے کہا مجھے تو جناب انہوں نے بتایا ہی نہیں, اسپیکر نے اجلاس ہی نہیں بلایا, بلا دیتے میں نمبر پورے کر دیتا. آخر میں کیا نمبر اس صورت میں پورے کر لیں گے تحریک انصاف اور کاف لیگ والے مل کے؟ اصل تو گیم یہ آ جائے گی نا, کورٹ تو کسی طرح بھی جا سکتا ہے. ہاں ایک دیکھیں مجھے یہ والا سینیریو کوئی بالکل ناممکن نہیں لگتا, اس کا بھی امکان لگتا ہے مجھے جو آپ نے سینیریو پینٹ کیا. اینڈ دیٹ پرٹیکولر سینیریو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, چونکہ اتنا بارڈر لائن پہ کھڑا ہے سارے کا سارا معاملہ کہ کل ملا کے 190 ہے نا اور 186 پورا کرنا ہے, کہ 4-5 بندہ, کیونکہ اس میں سے جو بندہ نہیں آئے گا وہ ایبسنٹ ہوگا, لیکن وہ چھلانگ تو نہیں مارے گا دوسری طرف کہ اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سارا کچھ. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا ویسے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, سپریم کورٹ کا پچھلا فیصلہ یہ تھا کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے بھی تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب اس کیس میں ایک پارٹی, پارلیمانی پارٹی اپنے بندے کو کہہ رہی ہے کہ آپ جا کے میرے حق میں عدم اعتماد میں نے ووٹنگ کرانی ہے, آپ جا کے میرے حق میں ووٹ ڈالیں, اور وہ کہتا ہے بھائی جی میں نے نہیں جانا. اب کیا ہوگا, کیا وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو ہوگا, کیونکہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جائے گی کہ سر اگر وہ اس طرح ہے تو پھر یہ بھی اس طرح ہونا چاہیے نا. سر اس میں اگین یہی دو انٹرسٹنگ قانونی پوزیشن لی جائیں گی نا. ایک پارٹی کا ہیڈ کہے گا کہ بھائی میں نے اس کو کہا تھا کہ اس دن ایوان میں آ کے میرے حق میں ووٹ دو, اس نے نہیں دیا, ہینڈ سے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا, اس لیے اس پہ آپ وہ فیصلہ اپلائی کریں. وہ جو انڈیویجول ہوگا جو اس دن نہیں آیا ہوگا وہ کہے گا بھائی میں نے کب پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے, میں کب مخالف کیمپ میں چھلانگ مار کے گیا ہوں, میں تو اس دن پاکستان سے باہر تھا, میری تو طبیعت خراب تھی, میرے تو خاندان میں مسئلہ, اس لیے میں نہیں آ سکا پھر سپریم کورٹ میں. سو اس لیے اگلے کچھ دنوں میں ہم عدالتوں میں بہت کچھ ہوتا دیکھیں گے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا, کتنی بدقسمتی ہے وسیم. جی
میں آج صبح یہی کہہ رہا تھا کہ پھر یہ سیاستدان اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، اور یہ شکوہ ٹھیک ہے کہ بھائی کوئی اور ادارے ہماری اسپیس انکروچ کر کے اس میں داخل کیوں ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک شکوہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بات کا جواب فراہم نہیں کرتی. لیکن سیاستدانوں کو بھی کوئی تو خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ بعد میں اس طریقے سے خالصتاً پارلیمانی معاملات عدالت میں لے کر جائیں گے تو ٹھیک ہے غیر آئینی نہیں ہوگا، لیکن پھر جب کسی کو اسپیس ملتی ہے تو پھر وہ اسپیس کبھی فل بھی کرتا ہے، کبھی اس کو انکروچ بھی کرتا ہے، اور یہ وہ رونا ہے جو ہمارے پارلیمانی نظام میں چل رہا ہے، جو آپ کسی قسم کی کوئی بہتری آنے کی امید نہیں ہے. بالکل درست فرمایا، کیونکہ آپ کی بات کو اگر آسان الفاظ میں کہ اپنی اسپیس کی حفاظت کرنا بھی سیاستدانوں کا کام ہے. جب سیاستدان اپنی اسپیس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس اسپیس میں پھر جب دوسرے انٹر ہوتے ہیں تو کمپلین بھی یہی کرتے، دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے. ایک اور سیناریو آپ دونوں کے لیے، وسیم احمد صاحب سنیے گا سوال، جواب آپ کا بھی چاہوں گا اس پہ. آج رات کو گورنر ڈی نوٹیفائی کر دیتا، چیف منسٹر کہتا میں کر نہیں جانا، یہ ان لیگل آرڈر ہے، پھر کیا ہوگا؟ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس. سر وہی کہ اس ملک کا وزیر اعظم عدالتوں نے بنایا، وزیر اعلیٰ پرویز الہی عدالتوں نے بنایا، گورنر بلیغ الرحمان عدالتوں نے بنایا. اب یہ سارے مل کر پھر عدالت جائیں گے اور پھر کہتے ہیں نہیں. پھر مجھے وسیم بدامی صاحب جیسے عقل مند آدمی، باشعور آدمی کہتے ہیں کہ یہ شکوہ ٹھیک بھی ہے کہ سیاستدانوں کو کھیت مٹی ٹھیک ہے بھائی، یہ تو علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ہے بھائی، خدا کا خوف کرے. آج ان کا تھا عمران خان کی حکومت تھی، سن لیجیے وسیم بھائی، سن لیجیے وسیم بھائی، سن لیجیے، آپ اس میں اینکر نہیں ہیں. اگر میں اپنے گھر کا دروازہ لاک نہیں کرتا تو میں غلط کرتا ہوں، لیکن چور کے لیے جواز تھوڑی فراہم کرے گا کہ دروازہ کھلا ہوگا تو چوری تو ہوگی نہیں، چور تو بھی غلط کرے گا. نہیں وسیم بھائی، اس وقت کس کا ہے پنجاب میں؟ عمران خان ہے نا، اس کی اسمبلی وہ توڑنا چاہتا ہے. پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، کے پی میں کون ہے؟ محمود خان ہے. تو جب قانونی طور پہ تگڑے بھی کم از کم اس وقت تک تگڑے بھی دکھائی دیتے ہیں. اس وقت تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ قانونی طور پر بہتر پوزیشن کس کی ہے، تو لارجلی جو میں نے بہت ساروں کو سن کے لگا، ٹوٹلی شاید میں نہ کہہ سکوں، لیکن لارجلی اس وقت تحریک انصاف کولیشن بہتر پوزیشن. سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور مورلی بھی ان کا ہاؤس ہے، ان کی مرضی، ان کا ہاؤس، اور کوئی لیگل طریقے سے آپ ان کو نہیں ہٹا رہے. آپ لیگل تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں عدم اعتماد ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے خلاف. لیگل طریقہ ہے بالکل، اگر نمبر آپ کے ختم ہو جائیں، ایک وہ کہتا نا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ گھر کھلا چھوڑ دیں. کاش میں 100% اگریڈ، سوری بٹی صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اور بس پھر وہی والی بات جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہر کوئی اس کے لیے چھپ رہا ہوتا ہے. جب ایک لیگل طریقہ آتا ہے جس میں بے شک پیچھے جو کچھ ہوا بھی ہے لیکن وہ آپ کی بات، تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اس لیے نہیں آنے دیتے کہ جناب میں ڈپٹی اسپیکر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور یہ یوں ہے اس لیے جاؤ، نہیں لانے دیتا میں تمہیں تحریک عدم اعتماد. وہاں وہ غلط تھے اور یہاں پہ یہ غلط ہے. آپ ان کے پاس نمبر پورا تھا، ان کا رائٹ بنتا ہے، آپ کو اچھا لگے نہیں. اور یہاں پہ عمران خان کا ایوان اس کا رائٹ ہے، وہ تحلیل کرے اس کو. نہیں، میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی بھی بات نہیں کر رہا، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی بات نہیں کر رہا، پنجاب کی بھی نہیں بات ہے، کے پی کے. میں اس شکوے اور جواب شکوے کی بات کر رہا ہوں کہ جب دوسرے کو ووٹ کو عزت دینے کا وقت آتا ہے، جب دوسرے کی حکومت کا وقت آتا ہے، جب آپ کے اپنے خلاف آتا ہے، اس وقت آپ چڑھ دوڑتے ہیں، ہر ادارے سے مدد لے لیتے ہیں اور ہر ادارے کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شکوہ ان کا ٹھیک ہے. اور یہ ہیں ہی پیداوار ان اداروں کی، یہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، نہ ان کے ذہنوں میں پارلیمنٹ کا تقدس ہے، نہ ان کے ذہنوں میں پارلیمنٹ کا تقدس ہے. پارلیمنٹ کا جس دن یہ عزت نہیں کریں گے اس دن میں کیسے کروں گا پارلیمنٹ کی عزت؟ اگر یہ خود نہیں کریں گے تو آج کریں نا پارلیمنٹ کی عزت. آج کہیں جی توڑیں ہم الیکشن کرواتے ہیں، کہہ نہیں رہتے الیکشن کروانے کے لیے، تو آج کیوں نہیں کریں گے؟ کل ادھر چڑھے ہوئے تھے. جب آپ ایک چیز کو جعلی کہتے ہیں پھر وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے، اصلی کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ایک بات کرتے ہیں سیاست میں، پھر سیاست کیا گالی کا نام ہے، منافقت کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے. لیکن وسیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر کمزوری کا مقصد یہ نہیں ہے بٹی صاحب ہاں کہ آپ کسی اور کو کہے جی میں تو کمزور ہوں تو آپ پھر اپنا کردار ادا کر لیں. ان کا کردار نہیں. اب کریں نا حل کریں نا، کیوں عدالت جا رہے ہیں؟ اب کریں حل، پھر عدالت کوئی فیصلہ دے گی اس پر چڑھ دوڑیں گے. اب کریں نا حل، پارلیمنٹ میں بیٹھے سارے، ایک جگہ بیٹھے سارے. آرگومنٹ ایموشنلی تگڑا ہے، مضبوط آرگومنٹ ہے، لیکن قانونی طور پہ کمزور آرگومنٹ ہے. میں قانون کی بات نہیں کر رہا، قانون کی بات نہیں کر رہا، میں شکوہ جواب کی بات کر رہا ہوں. قانونی طور پہ عمران خان ویک، مان لے آپ اس وقت تو مضبوط ہے نا، کر لے، مان لے وہ نہیں ٹھیک ہوگا، سارا کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شکوہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اس وقت شکوہ کرتے ہیں جب ان کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، جب ان کے حق میں آتا ہے یہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کہاں گئی ووٹ کو عزت دو یار، کہاں گئی جمہوریت، کہاں گئی پارلیمنٹ کا تقدس؟
ہمیں ہر روز یہ سرکس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, ہر چوتھے دن ایک نیا تماشا. لیکن میں چلو بھٹی صاحب کی میں آپ سے مکمل اختلاف کرتے ہوئے بھٹی صاحب, آپ گھر کو کھلا چھوڑیں گے, چوکیدار نہیں رکھیں گے, سونا شونا باہر سین میں رکھیں گے اور کہیں گے جی چور آ گیا تھا. بھائی چور نے تو آنا ہی تھا, آپ اپنا تو کچھ سنبھالیں. تو اس کے بعد اگر چور آئے گا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یار چور کی غلطی نہیں ہے, دروازے کھلا ہوا تھا نا, چور نے بالکل غلطی نہیں ہے, جائز ہے چوری تمہاری بےوقوفی, تم نے گھر لاک کیوں نہیں کیا؟ بھٹی صاحب آپ چوری کی سزا ایف آئی آر کٹوائیں گے, ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ نہیں, میں چور کو سلام ٹھوکوں گا کہ ٹھیک کیا آپ نے, مجھے ایف آئی آر کٹوانے کا اگر کسی اور دا سونا, اگر کسی اور کا سونا ہوا نا تو آپ سلام کریں گے؟ بھائی جان جب میں اپنا سارا کچھ سین میں رکھ کے چور کے حوالے کرتا ہوں, نو جسٹیفیکیشن فار انٹرفیئرنس. سر آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ شکوہ جواب میں آپ سے شکوہ جواب شکوہ ہم 75 سالوں سے سن رہے ہیں, اب اس لولی پاپ سے میں نکالیں, مسئلہ یا کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. یہ کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں, کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ کمزوریاں ہیں, یہ اس بات سے اختلاف. دیکھیں اگر آپ کی کوئی گھر کی کمزوری ہوتی ہے بھٹی صاحب, تو آپ گھر سے نہیں نکال دیتے, آپ ان کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. ٹھیک, یہ ہماری کمزوریاں سیاسی نظام کی ہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ ہم کیا کریں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلا, میرے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں, ذرا کوئکلی ان سے بھی بات کر لوں. ان کا پہلا مقصد اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو ہوڈ ونک کر کے, وہ انگریزی کا لفظ ہے ہوڈ ونک کر کے, کہ کسی طرح میں چکما دے کر میں کسی طرح اپنا کام چلا لوں. یہ جو چکما دینے والا کام ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا, یہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. ورنہ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے مریم نواز, بلاول بھٹو, مولانا فضل, پریس کانفرنس ہے سپریم کورٹ, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ نے حکومت کھڑی کر دی ہے. کہ یار ایک ڈرامے کی حد ہوتی ہے, اور پھر آپ یہ کام کریں گے تو پھر یہ پریس کانفرنس مت کریں. پھر آپ کو یہ آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں, یہ اسپیس کھلی چھوڑتے ہیں, کسی سپریم کورٹ نہیں آگے فیصلے کرنے ہیں نا, فیصلہ اس طرف کریں گے یا اس طرف کریں گے, کسی کو پسند آئے گا. کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک, میں فواد چودھری صاحب, فواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. فواد صاحب, یہ اگر ڈی نوٹیفائی کر دیا رات کو گورنر صاحب نے, تو آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا پھر اس صورت میں؟ منظرنامہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے الزام میں پہلے اپنے عہدے سے برطرف ہوں گے, اس کے بعد آئین سبوٹاج کرنے کے اوپر ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بنے گا. سیدھا منظرنامہ ہے. ان کو برطرف کون کرے گا سر؟ ان کو صدر برطرف کرے گا. سر یہ تمام وکلا کی رائے ہے کہ صدر ان کو برطرف نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا ہے. جب ابھی سلمان راجہ صاحب ہمارے پاس کہہ گئے, اعتزاز صاحب یہ کہہ چکے کہ گورنر پی ایم کی ایڈوائس پہ صدر کام کر سکتے. وفاقی حکومت کو ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے صدر کی جانب سے, اور صدر جو ہے انہیں برطرف کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے بڑی واضح ہے آرٹیکل 109, وہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اسے نمبر گیم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور اسمبلی میں اس کی اکثریت ہے. ابھی جو ہے وہ نمبرز جو ہیں وہ واضح طور پہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں, اور انہیں گورنر ہٹا نہیں سکتا. تو اگر ہٹائے گا تو وہ انلیگل ہوگی ان کی جو. لیکن میرا سوال کچھ اور تھا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, وہ انلیگل ہوگا اور گورنر کو ہٹا دیا جائے گا. نوٹیفائی کر دیتا ہے وہ ریفرنس صدر کل صبح ہی بھیجیں گے وفاقی حکومت کو, لیکن صبح کیا حالات ہوں گے؟ کیا سی ایم ہوں گے پرویز الہی صاحب آفٹر ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد؟ کیا صبح چیف منسٹر کون ہوگا پنجاب کا, پہلے یہ بتائیں. نہیں, وہ تو پرویز الہی ہوں گے نا. دیکھیں نا اس کی وجہ تو آپ کہہ رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں, اس کا فائدہ ہے, اس سے جہاز بنا کے کھیلیں گے. کون؟ اس کا جہاز بنا کے اڑائیں گے, ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. اچھا, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایک دیکھیں دیکھنے والے کے لیے کرائسس تو بن جائے گا کہ چیف منسٹر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جس کو گورنر کہتے ہیں, وہ کہتا ہے آپ چیف منسٹر نہیں ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں جی لیگلی ہم ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک بحران کی صورتحال بن گئی نا فواد صاحب. نہیں, دیکھیں بحران ہوتا ہے جب آئین کے مطابق کوئی ہو, یہ تو کوئی بحران نہیں ہے. مثلا ابھی گورنر جو ہے وہ پروکلیمیشن جاری کر دے کہ میں جو کاشف عباسی ہے وہ کل سے جو ہے وہ ہمیں یہ پروگرام نہیں کرے گا, تو ظاہر ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. پلیز کروا دیں. اسی طریقے سے اسی طریقے سے وہ یہ پروکلیمیشن ایشو نہیں کر سکتے کہ نمبر جو ہیں وہ اکثریت اسمبلی کی تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. تو کوئی قانون ہے نا, کس قانون کے تحت وہ یہ جاری کرے؟ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی بات چلے میں نے مان لی, لیکن اب ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو کھڑا ہو گیا نا. ہاں, تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو گیا تو وہ جائیں کورٹ میں جائیں اور بتائیں کہ اسپیکر صاحب نے جو سیشن نہیں ہونے دیا, چیف منسٹر نے تو نہیں روکا, اسپیکر صاحب سر یہ بتائیں فواد صاحب, ایک بات میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وقت میں آپ سے لیٹ بات ہو پائی. بیوروکریسی کیا کرے گی؟ ایک طرف نوٹیفیکیشن آ گیا گورنر کا, وہ کہتا ہے چیف منسٹر اب ڈی نوٹیفائی ہو گیا, وہ چیف منسٹر نہیں رہے. اب بیوروکریسی کس طرف دیکھے گی؟ کیا وہ کیونکہ کام اصل انہوں نے کرنے, وہ چیف منسٹر کی طرف دیکھے گی, وہ گورنر کی طرف, وہ کس طرح کام کریں, وہ کس کا آرڈر مانیں گے؟ نہیں, وہ تو ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جو ایڈوائس ہوگی
اس کے مطابق چلے گی نا. ظاہر ہے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس نے ان کو ایڈوائز کرنی ہے لیگلی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی, انہوں نے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. اور چلے مجھے اس کی بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیونکہ ہم ظاہر پہلی دفعہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا گورنر اگر ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے تو کیا ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس کے مطابق کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ایڈوائس جاری کرنی؟ رولز آف بزنس میں جو انٹرپریٹیشن ہے, مثلا میرا اور اگر چیف منسٹر کا اور گورنر کا لیٹ سے کسی بات پہ اختلاف ہے, یا کسی منسٹر کا اور کسی چیف منسٹر کا آپس میں اختلاف ہے, تو انڈر رولز آف بزنس ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ لا کیا ہے. تو لا جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. سو احمد عبید صاحب یہ فیصلہ کریں گے کل کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ انٹرپریٹیشن پھر ان کے پاس جائے گی. انٹرسٹنگ, بہت دلچسپ یہ بات ہے کہ اب کل شاید ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ فیصلہ کریں گے کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا. بالکل یہی انڈر دا رولز آف بزنس جو لیگل ایڈوائس ہے وہ انہوں نے دینی. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, کہا کہ کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ فیصلہ کریں گے, اس لیے کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہوگا, اگر آ گیا تو گورنر کی طرف سے, تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آخر چیف منسٹر پنجاب کون ہے. اگر انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب ہیں کیونکہ گورنر کا جو آرڈر ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا وہ غیر قانونی ہے, تو پھر چیف منسٹر پنجاب کنٹینیو کریں گے. یہ حالات اب بننے جا رہے ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہے اب سے کچھ دیر بعد, کیونکہ مسلم لیگ نون تو بضد ہے اس بات پر کہ پرویز الہی صاحب کو رات کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اگر سیاستدان اپنا نظام اپنے معاملات ٹھیک سے نہیں چلائیں گے تو جیسے پہلے سیگمنٹ میں بحث ہو رہی تھی, پھر باہر کے لوگ جب سپیس ملتی ہے تو پھر دوسرے ادارے آ کے اس سپیس کے اندر کام کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, وہ سپیس سیاستدان کنسیڈ کر جاتا ہے. آخر کب تک یہ کرسی کی لڑائی, یہ پاور پالیٹکس, یہ کھیل اس آئین کے ساتھ اس طرح کھیلیں گے؟ یہ ہر چیز کو سپریم کورٹ لے کر جائیں گے صرف اس لیے کہ ہمارا ایک وقتی سیاسی فائدہ ہو جائے. امیجن کریں ہم نے جو پچھلے 6-7 مہینے میں ڈرامے دیکھے ہیں, اگلے کچھ عرصے میں کوئی اور حکومت آئے گی, اسی قسم کے کام ہوں گے, گورنر مرکز میں کوئی اور ہوگا.